अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपकी मेज़बान कुरतुलैन गफ्फार आपके पसंदीदा प्रोग्राम कॉस्मोपॉलिटन के साथ हाजिर खिदमत हूँ। जैसे कि आप जानते हैं कि इस प्रोग्राम में हम आपको पूरे हफ्ते की अहम खबरों से आगाह करते हैं। जैसा कि आजकल पूरी दुनिया में कोरोना छाया हुआ है और हमारे मुल्क में भी कोरोना की वजह से लॉकडाउन की सूरत हाल है। हालात और वाक़यात में रोज़ बरोज़ तब्दीलियाँ भी रोनुमा हो रही हैं। इसीलिए पूरे हफ्ते के हालात और वाक़यात से बाखबर रहने के लिए आप मेरा प्रोग्राम देखते रहें। मैं आपको पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची की खास खबरों से आगाह करूंगी। और इस्लामाबाद से इस सफर में मेरा साथ दे रही हैं रजिया खान। जी रजिया खान, क्या अपडेट्स हैं शहर इक़्तिदार की इस हफ्ते की? शुक्रिया कुरतुलैन। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपके लिए लेकर आई हूँ शहर इक़्तिदार की इस हफ्ते की खास खबरें, वो खबरें जिनका जानना है आपके लिए जरूरी, वो खबरें जो आती हैं शहर इक़्तिदार से। तो आइए पहले नजर डालते हैं इस हफ्ते की हेडलाइंस पर। वज़ीर-ए-आज़म का लॉकडाउन में मजीद 2 हफ्ते की तौसी का ऐलान। लॉकडाउन में 30 अप्रैल तक तौसी। तामीराती शोबे के लिए ऑर्डिनेंस मंजूर। तामीराती शोबे को सनत का दर्जा मिल गया। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के लिए फिक्स टैक्स स्कीम मुतारिफ। IMF का पाकिस्तान की मुश्किल माशी सूरत हाल से मुतल्लिक बड़ा फैसला। पाकिस्तान के लिए 1 अरब 38 करोड़ डॉलर का पैकेज मंजूर। सुंदस फाउंडेशन की अपील। हजारों अफराद का सुंदस फाउंडेशन के लिए खून के अतियात। जी तो नाज़रीन, शहर इक़्तिदार की खास खबरें आपने जान ली। अब मैं आपको बताऊंगी कराची की इस हफ्ते की अहम खबरें, लेकिन इससे पहले जान लेते हैं इन खबरों की हेडलाइन। पाकिस्तान में कोरोना के खिलाफ जंग में पहली दफा एंटीबॉडीज टेस्ट का आगाज होने जा रहा है। इस टेस्ट से कोरोना के खिलाफ जंग में क्या मदद मिलेगी? इस प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद होंगे रेड क्रिसेंट सोसाइटी के 2 आला ओहदेदारान जो आपको सारी तफसीलात बताएंगे। दूसरी तरफ इस प्रोग्राम में मैं आपको बताऊंगी कि इंटेलिजेंट मोबाइल रोबोट के जरिए हम क्या कारनामे कर सकते हैं। कोरोना में सबको गैर महफूज कर दिया है, लेकिन सिंध की जेलें अब तक कोरोना से महफूज हैं। ये सब कैसे मुमकिन हुआ, जानेंगे इस प्रोग्राम में। कोरोना वायरस से मुकाबला करने के लिए एंटीबॉडीज टेस्ट की क्या अहमियत है और इससे क्या नताइज हासिल हो सकेंगे, आज हमारे मेहमान हमें बताएंगे तफसील से। लेकिन यहाँ पर लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, वापस आएंगे और यहीं से प्रोग्राम का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे, तो कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहें। जी तो नाज़रीन, जैसे ब्रेक पे जाने से पहले मैंने आपको बताया था कि आज हमारे साथ मौजूद मेहमान मौजूद होंगे हमारे प्रोग्राम में रेड क्रिसेंट से, जिनका ताल्लुक है डॉक्टर जुबैर मिर्जा, जो कि सर्जन भी हैं और रेड क्रिसेंट सिंध के मेंबर मैनेजमेंट कमेटी भी हैं। सर, प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहूँगा। थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया। और हमारे साथ कुमर वसीम साहब मौजूद हैं जो कि रेड क्रिसेंट के प्रोविंशियल सेक्रेटरी सिंध हैं। सर, आपको भी प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। शुक्रिया। अच्छा, सबसे पहले तो आप ये बताइए कि ये कोविड-19 जो एंटीबॉडीज टेस्ट है, ये पहले बताइए क्या है बेसिकली। देखिए, टेस्टिंग कोविड-19 की जो है वो पहले कुछ अरसे तक तो वो थी जो स्वैब डाल के लेते, तो वो सिर्फ ये बताता है कि आपके अंदर वायरस है या नहीं है। एंटीबॉडी टेस्ट ये बताता है कि आपके अंदर इम्यूनिटी जो है वो आपको इन्फेक्शन हुई थी और आपके अंदर इम्यूनिटी पैदा हो गई है। जब इम्यूनिटी पैदा हो गई इसका मतलब ये है कि आप अब सेफ हो गए, दोबारा आपको होने का इम्कान तकरीबन ना होने के बराबर है। ठीक, जिस तरह देखें ना, जब पोलियो के कतरे मिलते हैं उसको पोलियो नहीं होता, जिसको स्मॉल पॉक्स के टीके लग गए उसको वो नहीं होता। इम्यूनिटी एक तो बनाई जाती है वैक्सीन से, एक इम्यूनिटी बीमारी से बनती है। जब ये कुदरती तौर पे जब कोई बैक्टीरिया या वायरस आता है तो जिसे मुझसे फाइट करता है और स्पेशल प्रोटीन्स बनाता है जिनको एंटीबॉडी कहते हैं, वो मखसूस होती है सिर्फ उसी के लिए। ठीक, ये इसकी एंटीबॉडी बनेंगी तो टाइफाइड से नहीं बचाएंगी आपको। ठीक है। तो ये बताता है जिसका टेस्ट हो रहा है उसमें इम्यूनिटी आ गई है। अब इसकी अहमियत क्या है कि इम्यूनिटी आ गई है तो इसका क्या मतलब है। एक तो मैंने बताया कि आदमी उसको दोबारा नहीं होगी। दूसरा, कोविड-19 के हवाले से इतनी अहम चीज है, अभी हमारा ये अब सारी दुनिया में लॉकडाउन खत्म, क्योंकि मुस्तकिल तो दुकानें और इंडस्ट्री बंद नहीं रह सकती ना, कोई खा पी नहीं सकेगा, खोलना तो है। अब खोलने के लिए सेफेस्ट रूट जो है एंटीबॉडी टेस्टिंग है। उससे इससे क्या होता है कि ये कोविड-19 वायरस जो है ये अजीब किस्म का वायरस है। ये बुनियादी तौर पे फ्लू वायरस है, यानी मामूली सा बुखार होगा या किसी को कुछ भी नहीं होगा, एक छींक एक खांसी आ जाएगी और
اس کو ہو کے چلا جائے گا, اور اس کو پتہ بھی نہیں چلے گا, اس کو پتہ بھی نہیں چلے گا. ٹھیک. کچھ کو یہ بہت شدید بیمار کر دیتا ہے اور کچھ میں یہ اموات کا سبب بھی بنتا ہے. صحیح. اب اینٹی باڈی ٹیسٹنگ کا فائدہ ہے کہ آپ کے اس چینل میں مثال کے طور پر 100 لوگ کام کر رہے ہیں, آپ نے سب کی اینٹی باڈی ٹیسٹنگ کی, ٹھیک ہے, پتہ چلا 35 میں امیونٹی ہے, وہ 35 آپ کے کہیں بھی جا سکتے ہیں, کوئی بھی کام کرتے ہیں مریض کے بالکل سامنے بھی جا سکتے ہیں, وہ سیف ہے. جو باقی بچے ان کو آپ جو کام دیں گے پروٹیکشن کے ساتھ دیں گے, گلوز کے ساتھ, سینیٹائزر اور ماسک اور ٹوپی اور سب کچھ, اور سوشل ڈسٹینسنگ, مریض سے دور رہیں, دوسرے سے بھی دور رہیں, باہر بھی نہ جائیں, سپر مارکیٹ میں بھی نہ جائیں, احتیاط, جہاں جائیں تو احتیاط کریں. بالکل. اور ان میں سے کچھ آپ کے ایسے بھی ہوں گے جن کو شوگر ہوگی, ہارٹ ڈیزیز ہوگا, لنگ کا پرابلم ہوگا, کڈنی کا ہوگا, بلڈ پریشر ہوگا, ان کو آپ کہیں گے کہ بھئی آپ لوگ کچھ دن گھر میں آرام کرو, کیونکہ آپ کو بہت رسک ہے ہونے کا. تو یہ اینٹی باڈی ٹیسٹنگ کا فائدہ ہے کہ آپ کو یہ رستہ بتاتا ہے کہ آپ 100 کے 100 کو چھوڑ دو گے. ہاں صحیح. تو انہوں نے کئیوں کو انفیکٹ کر دینا ہے, ان میں سے کچھ کی ڈیتھ بھی ہو جانی ہے, کچھ یہ. اچھا ڈاکٹر صاحب, ایک بہت امپورٹنٹ سوال کہ جیسے ہم لوگ سن رہے ہیں کہ کچھ سیکٹرز کھول دیے گئے ہیں لاک ڈاؤن کی سچویشن کو دیکھتے ہوئے. ہمارے ملک میں یہ چیزیں دیکھی گئی ہیں کہ ہم ٹوٹلی لاک ڈاؤن نہیں کر سکتے, کچھ انڈسٹریز کھولی گئی ہیں. کیا یہ طریقہ کار صحیح لگا آپ کو؟ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں, یہ انڈسٹری کے لاک ڈاؤن کا جو طریقہ وہی ہے جو میں نے آپ کے چینل کے لیے بتایا تھا. ٹھیک ہے. کہ آپ اگر یہ ٹیسٹنگ کر کے اسی طرح کوئی انڈسٹری کو کپڑا بنانے کی کارخانہ, ایکسپورٹ کے کارخانے انہوں نے کھولنا ہے, فارماسیوٹیکل انہوں نے کھولنا ہے, آپ ان کی ٹیسٹنگ کرا لیں اور ان میں سے جتنے % امیون نکلیں ان کو مین کام پہ لگائیں, ٹھیک ہے, باقی کو احتیاط سے, اور جو بیمار ہیں ان کو گھر پہ رکھیں. بالکل. دیکھیں زندگی ہمارے قرآن میں کہا گیا ایک جان لینا ساری انسانیت کی جان لینا, بالکل, ایک جان بچانا ساری انسانیت کو بچانے کے برابر. تو زندگی بچانا بہت ضروری ہے. آپ کہیں گی کہ اینٹی باڈی کے لیے دیکھ بڑے اہم سوال ابھی آپ نے نہیں پوچھا, شاید آگے آپ پوچھے, خود ہی بتا دوں کہ اس کے لیے آپ خود ہی بہت ساری چیزوں کے جواب مجھے دے رہے ہیں, تو میں اس لیے آپ کی بات کو میں انٹرپٹ نہیں کرنا چاہ رہی تاکہ لوگوں کو اچھے طریقے سے, کیونکہ یہ بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے, میں چاہ رہی ہوں کہ لوگ سمجھیں جس طرح آپ بتا رہے ہیں. اینٹی باڈی ٹیسٹ کے لیے پیسہ کہاں سے آئے گا؟ ہم تو نہیں بناتے. ٹھیک. باہر سے آئے گی, باہر سے آئے گی, وہ پیسے لیں گے, ہے رستہ اس کا, لیکن اس کے لیے تھوڑا سا ذرا دل کھولنا پڑے. دیکھیں ابھی پرسوں ترسوں وہ کسی چینل پہ بزنس مین بیٹھے ہوئے تھے, وہ کہہ رہے تھے 10 ارب یومیہ کا نقصان ہو رہا ہے انڈسٹری کو. یہ غالباً کراچی کی بات کر رہے تھے. صحیح. یہ کتنا ہو گیا؟ 300 ارب ایک مہینے میں. ایک مہینے میں اگر 3 مہینے بند رہی تو یہ 1 خرب ہو گیا. 1 خرب ہو گیا. 1 خرب کا لاس ان کو برداشت کرنا پڑے گا. بالکل ایسے. اگر وہ چاہیں اس 1 خرب کے لاس کو کم کرنے کے لیے, اگر سب لوگ وہ پول کریں اور پیسے کریں سیف ٹیسٹ کے لیے کہ اینٹی باڈی ٹیسٹ ہو جائے, چند ہزار یا چند لاکھ اپنی انڈسٹری کے لیے, جتنا میرے اتنے آدمی میں اتنا کنٹریبیوٹ کروں, کرا کے سیفلی انڈسٹری کھول لیں. صحیح. مطلب اگر وہ چند ارب خرچ کر کے 1 خرب بچا لیں تو یہ سودا صحیح نہیں ہے. بالکل, کیونکہ پیسہ دوسری جگہ سے نہیں آ سکتا. صحیح. چلیں کنور وسیم صاحب کی طرف بڑھوں گی. سر آپ یہ بتائیے کہ ریڈ کریسنٹ کا کیا رول ہے ابھی اس وبا کے حوالے سے, اور مستقبل میں کیا رول ہوگا؟ تھوڑا سا ہمارے ناظرین کو بتائیں اس بارے میں. شکریہ. سب سے پہلے تو یہ بتا دوں, پاکستان ریڈ کریسنٹ سوسائٹی جو ایک اسٹیچوری باڈی ہے, اس کے صدر پاکستان ہوتے ہیں, صوبوں میں اس کے صدر گورنرز ہوتے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑی, اٹس اے لارجسٹ ہیومینیٹیرین آرگنائزیشن ان پاکستان انڈر دی پیٹرونیج آف دی گورنمنٹ. اور یہ ہلال احمر اور ریڈ کریسنٹ اور انٹرنیشنل ریڈ کراس تقریباً ایک ہی آرگنائزیشن ہے. صرف مسلم کنٹریز میں اس کو ریڈ کریسنٹ کہا جاتا ہے. صحیح. اب آپ کا سوال کہ رول کیا ہے, اس کا بنیادی رول ہی ایمرجنسی سروسز ہے, اس کا بنیادی رول ہی ریلیف آپریشن ہے. اب آج کل کیا ہو رہا ہے, پاکستان ریڈ کریسنٹ سوسائٹی پورے پاکستان میں چونکہ موجود ہے, تمام صوبوں میں موجود ہے, آزاد کشمیر میں ہے, جی بی میں ہے, گلگت بلتستان میں ہے, فاٹا میں ہے, اور سارے صوبوں میں موجود ہے. تو اس کا ایک بہت بڑا نیٹ ورک ہے جس کے اندر ہم اس کووڈ-19 کے خلاف جو ہے دن رات ہمارا اسٹاف, ہمارے رضاکار نبرد آزما ہیں. سندھ کا جہاں تک تعلق ہے,
हम यहाँ पर जैसे मैं 2-3 चीजें आपको बता सकता हूँ कि हमारे हेड ऑफिस क्लिफ्टन 3 तलवार पे 24 घंटे के लिए हमने एक हेल्पलाइन खोली हुई है, कॉल सेंटर है, उसका नाम है आगही कोविड-19। आगही कोविड 24 घंटे वो लाइन है, कोई शख्स पूरे पाकिस्तान में वहाँ फोन करे, ठीक है, और वहाँ फोन करके अगर उसको कोई सिम्टम्स आ रहे हैं या उसको कोई भी हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम है, सही, तो हमारे कॉलर डायरेक्ट उसको डॉक्टर के साथ कनेक्ट करते हैं। हमारे पास हजारों डॉक्टर ऑनलाइन मौजूद हैं इस वक्त, ठीक, और डॉक्टर चूंकि कंसर्न और एक क्वालिफाइड डॉक्टर उससे डायरेक्ट घर में बैठा हुआ बात कर रहा होगा, तो ये एक बड़ी सहूलत है। दूसरी एक अहम चीज मैं आपको बता रहा हूँ, और वो ये है कि हम लोग जो एक्सपो सेंटर में जो है या गडाब में जो इस वक्त क्वारंटीन है, एक्सपो में जो क्वारंटीन और ये चीजें हैं, पीडीएमए के साथ हम काम कर रहे हैं, हमारे रजाकार काम कर रहे हैं। इसके अलावा हम इस वक्त एक बहुत बड़ा काम हो रहा है, और वो ये हो रहा है कि पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट की तकसीम। एक और चीज इस वक्त जो डॉक्टर साहब ने जिस पे काफी अच्छी बात की है, वो है किट्स, टेस्टिंग किट्स। इसके लिए हम बहुत ज्यादा कोशिश कर रहे हैं, और हमारे जो डोनर्स हैं, खासतौर पर जो लोकल डोनर्स हैं पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर, उनके साथ हमारी बात चल रही है कि हम हजारों लाखों की तादाद में ये टेस्टिंग किट जो है वो बाहर से मंगवाएं और लोगों को फिर ये सहूलत फराहम करें। एक जो अभी प्लान तैयार हो गया है वो ये है कि हम मोबाइल टेस्टिंग जो है फैसिलिटी वो कराची में दें, और वो जो हॉट स्पॉट्स हैं जहां केसेस ज्यादा आ रहे हैं, वहां पर हम मोबाइल टेस्टिंग फैसिलिटी उस इलाके में ही जाकर दे दें, बजाय ये कि वो लोग यहां पर हमारे आए। तो ये प्लान इस वक्त ज़ेर गौर है, और जैसे ही वो आ जाएगा वो करेंगे। दूसरा एक बड़ी अहम बात यह है कि जेलों में इस वक्त हम इंटरनेशनल रेड क्रॉस से मिलकर सिंध की तमाम जेलों में जो हाइजीन किट्स हैं, मास्क हैं, ग्लव्स हैं, इसके अलावा जो भी उनकी प्रोटेक्शन की चीजें हैं, वो सारी की सारी पाकिस्तान रेड क्रिसेंट सोसाइटी अनकरीब इंशाल्लाह सिंध की तमाम जेलों में ये चीज फ्री ऑफ कॉस्ट उनको तकसीम कर रहा है। अच्छा सर, ये भी बताइए कि आपको फंडिंग के हवाले से कहाँ से मदद मिल रही है? हम अपने ही तौर पर जो हमारे पेरेंट बॉडी है इंटरनेशनल रेड क्रॉस फेडरेशन और आईसीआरसी, उनके साथ हम इन टच हैं, लेकिन हम स्टिल ये अपील कर रहे हैं, क्योंकि अभी तक जो कुछ भी हो रहा है दिस इज नॉट इनफ। बिल्कुल, आप जानती हैं कि हमें बहुत ज्यादा जरूरत है, और ये बहुत बड़ा काम है। मैं अपील करूंगा हमारी फिलैंथ्रोपिक कम्युनिटी से, उन हजरात से, उन मल्टीनेशनल से जो इसमें काम कर रहे हैं। एक बड़ा अहम नुक्ता मैं यहाँ पर गोशगुजार करना चाहता हूँ कि हमें इस जंग को हर हालत में अस्पतालों तक महदूद रखना है। अगर ये जंग अस्पतालों से बाहर आ गई तो बहुत बुरी हो जाएगी। लिहाजा हमें अपने मेडिकल स्ट्रक्चर्स को, हमारे हॉस्पिटल्स को, हमारे पैरामेडिक्स को, हमारे डॉक्टर्स को हर हालत में सपोर्ट करना है, उन्हें पूरी तरह लेस करना है, गियर्ड करना है, ताकि वो इस जंग में लड़ सके। वही हमारे लिए पहली और आखिरी दीवार है। बड़ी जबरदस्त बात की कुंवर साहब आपने। डॉक्टर साहब आपकी तरफ आऊंगी दोबारा। आप ये बताइए कि ये जिस तरह इन्होंने डिटेल बताई है कि वाकई इस वबा को कोशिश की जाए कि हॉस्पिटल्स तक ही महदूद रखा जाए, क्योंकि वाकई अगर हम अपने फ्रंट एंड पे देखें तो यही लोग हैं जो इस वबा से निपटने के लिए जो है अपना दिन रात लगा रहे हैं, और इन लोगों की जानों को ज्यादा खतरा है। ये हम डॉक्टर्स की बात करें, पैरामेडिक्स की बात करें, हमारी नर्सेज हैं, इनके लिए क्या ऐसे इकदाम हैं जो किए जा रहे हैं? देखिए, एक तो ये पहले तैयार नहीं थे, पूरी दुनिया, अमेरिका और यूरोप में भी बेशुमार डॉक्टर्स और नर्सेज की अमवात हो चुकी है इस वजह से इसमें। तो जैसे इन्होंने कहा वसीम ने कि अस्पताल तक महदूद रखें, उसका एक वाहिद तरीका ही है, मतलब टोटल नहीं लेकिन मैक्सिमम प्रोटेक्ट करने के लिए। वही वापस मैं उसी पे आऊंगा, आप एंटीबॉडी टेस्ट करें, जितने डॉक्टर्स नर्सेस इम्यून हैं उनको आगे लगा दें, बाकी को प्रोटेक्ट करके करें, प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट पूरा दें उनको, पूरी तैयारी के साथ। इनको फर्स्ट रेस्पॉन्डर्स कहते हैं, जिसमें सब आते हैं, एम्बुलेंस वाले भी आते हैं, पुलिस वाले भी आते हैं, इवन मीडिया वाले भी आते हैं, क्योंकि वो मरीज जाके तस्वीरें खींच रहे होते हैं। देखिए, वही तो बता रहे हैं बेसिकली, तो लोगों को इन्फॉर्मेशन मिल रही है, इन सबको फर्स्ट रेस्पॉन्डर्स में डालते हैं। अच्छा, अब इनमें से एक को भी हो गया तो बाहर अपने घर में फैलाएगा, तो मोहल्ले में फैलाएगा। बिल्कुल, तो उसको अगर आप सेफ रखोगे तो वहां से बाहर लेके नहीं आएगा। उसको सेफ रखने के लिए इम्यून पर्सन को आगे करें, बाकी को प्रोटेक्टेड रखें, और जो वल्नरेबल हैं उनको प्रोटेक्ट करना है, बचाना है, मरीजों के ख्याल भी रखना है। तो जो जा सकते हैं, जो फ्री हैं, इम्यून है, वो तो चले जाएं। इसके अलावा दूसरा कोई तरीका नहीं है इसमें, जिस तरह भी हो। अब जैसे मैंने कहा ना, इसमें इंडस्ट्री को आगे आना चाहिए कि इंडस्ट्री अपनी इंडस्ट्री जल्दी खोलने के लिए क्या है कि भाई ये टेस्ट करके, बजाय इसके कि खोला और इंडस्ट्री में पता चला कि 50 आदमी इन्फेक्ट हो गए, इंडस्ट्री दोबारा बंद हो गई 1 साल के लिए,
یہ بتائیے کہ جو اینٹی باڈیز کا جو آپ یہ کووڈ-19 کا جو ٹیسٹ ہے یہ ایزیلی اویلیبل ہوگا اور اس میں پرائرٹیز کن لوگوں کی ہوگی، اس کے بارے میں ہمارے ناظرین کو تھوڑا سا بتائیں. دیکھیں یہ ٹیسٹ ابھی بالکل نیا ہے. ٹھیک ہے. یہ امریکہ میں بھی اس ہفتے یا اگلے ہفتے شروع کریں گے. ٹھیک ہے. کچھ فنڈنگ پرومس کی ہے ان سے انٹرنیشنل ڈونرز ہیں انہوں نے، کچھ آ جائے گی. جب آ جائے گی تو اس کے بعد دیکھیں پھر مختلف طریقے، جیسے انہوں نے بتایا کہ سب سے پہلی پرائیورٹی بنتی ہے فرسٹ ریسپونڈرز کی. بالکل. جو ڈاکٹر اس میں آپ میڈیا والے بھی آتے ہیں، پولیس والے بھی آتے ہیں، ایمبولینس والے بھی، فائر فائٹرز بھی، یہ لوگ آئیں گے کیونکہ ان سے پھر باہر پھیلے گا. نمبر 2 ایمرجنسی اور آ گئی جو انڈسٹری کھول دی ہے، ان کا کرنا ضروری ہے کہ یہ نہ پھیلا دیں پورے شہر میں. بالکل صحیح. لیکن اس کے لیے فنڈ میری پھر یہی ہے کہ انڈسٹری والے چاہتے ہیں کہ ان کا 10 ارب یومیہ کا نقصان بچانا چاہتے ہیں، تو تھوڑی سی فنڈنگ کر کے یہ کریں کہ سیفٹی ایک کارخانہ جس میں 200 لوگ کام کر رہے ہیں وہ 60 لوگوں سے بھی چل سکتا ہے. یہ بہت ضروری ہے، وقت کی ضرورت ہے اس وقت. ہمارے ملک میں بھی یہ والا جو ٹیسٹ ہے یہ آنا اینٹی باڈیز کا اگر ہوگا تو اس کے جو فائدے جو ثمرات بتائے ہیں ڈاکٹر صاحب نے اور کنور صاحب نے، یہ بڑے ہی زیادہ دوررس ہوں گے اور ہم بہت سے نقصانات سے بچ بھی سکیں گے. بہت بہت شکریہ آپ کا بھی ڈاکٹر صاحب اور کنور وسیم صاحب، آپ کا بھی ہمارے پروگرام میں تشریف لائے. جی ناظرین یہاں پر لیں گے ایک چھوٹا سا وقفہ، وقفے کے بعد واپس آئیں گے اور پروگرام کا سلسلہ کنٹینیو کریں گے. ویلکم بیک ناظرین. انٹیلیجنٹ موبائل روبوٹ کے ذریعے ہم کیا کارنامے کر سکتے ہیں اور اس کی بدولت بڑے حادثات سے کیسے بچا جا سکتا ہے. ناظرین انٹیلیجنٹ موبائل روبوٹ کا پروجیکٹ پاکستان میں 2016 میں شروع کیا گیا تھا. اس جدید روبوٹ کو PAF کیٹ نے تیار کرنا شروع کیا تھا. اس پروجیکٹ کا مقصد یہ تھا کہ ایسے روبوٹ بنائے جائیں جو نہ صرف فائر فائٹنگ میں کام آ سکیں بلکہ انہیں سرچ آپریشن، ریسکیو آپریشن میں بھی زیر استعمال لایا جا سکے. اس پروجیکٹ کے تحت انٹیلیجنٹ موبائل روبوٹ کو تیار کیا گیا. اس روبوٹ کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ یہ ایسی جگہوں پر بھی پہنچ جاتا ہے جہاں پر آتش زدگی کی صورتحال میں فائر بریگیڈ کی گاڑیاں نہیں جا سکتی. وہاں پر یہ روبوٹ نہ صرف جا سکتا ہے بلکہ آگ بجھانے کے کام بھی آ سکتا ہے. اس روبوٹ کے ذریعے کسی بھی طرح کا سپرے بھی کیا جا سکتا ہے. بم ڈسپوزل اسکواڈ کا کام بھی اس روبوٹ سے لیا جا سکتا ہے. اس روبوٹ کی سپیڈ 2 کلومیٹر فی گھنٹہ ہے. یہ مکمل طور پر ریموٹ کنٹرول سے چلتا ہے اور اس کو کسی بھی ناگہانی کی صورت میں استعمال کیا جا سکتا ہے. اس پروگرام میں PAF کیٹ کے ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ محمد بلال قادری کا اس پروجیکٹ کے تحت ایک ایسا روبوٹ بنانے میں کامیاب ہونے کا دعویٰ ہے کیونکہ گورنمنٹ نے 2018 تک اس پروجیکٹ کو فنڈ کیا. 2018 کے بعد فنڈ نہ ملنے کی وجہ سے یہ پروجیکٹ رک گیا. انٹیلیجنٹ موبائل روبوٹ اپنی کارکردگی کے لحاظ سے جدید ترین ہے اور کسی بھی حادثے کی صورت میں انہیں فوری طور پر انسانی جانوں کو خطرے میں ڈالے بغیر استعمال کیا جا سکتا ہے. کورونا نے تقریباً پوری دنیا کو ہی اپنی لپیٹ پہ لے رکھا ہے. ہر کوئی کورونا سے خوفزدہ نظر آ رہا ہے لیکن صوبہ سندھ کی جیلوں میں ابھی تک کورونا کے اثرات نہیں پہنچے جو کہ سندھ حکومت اور پولیس کی کارکردگی کا منہ بولتا ثبوت ہے. سندھ حکومت نے سندھ کی ہر جیل میں احتیاطی تدابیر کر رکھی ہیں. ہر جیل میں قرنطینہ سینٹر بنا رکھے ہیں. گزرنے کے لیے سینیٹائزر گیٹ بھی لگوائے گئے ہیں. اس کے علاوہ ماسک اور گلوز کی ہر متعلقہ فرد میں تقسیم بھی کی جاتی ہے. ڈاکٹرز کی ٹیمیں ہر جیل میں موجود ہیں جو مسلسل کورونا سے بچاؤ کے لیے ہر پہلو پر نظر رکھے ہوئے ہیں. سندھ میں کل 24 جیلیں ہیں جن میں کم و بیش 13,000 قیدی موجود ہیں. اس حوالے سے IG جیل خانہ جات کا کہنا ہے کہ ہر نئے قیدی کو 14 روز کے لیے قرنطینہ میں رکھا جا رہا ہے. ہم نے یہ کیا کہ تمام جیلوں پہ آئسولیشن اور کوارنٹین سینٹر بنا لیے اور اس سلسلے میں کچھ ایسی جیلیں تھیں جہاں پہ بہت ہی اوور پاپولیشن تھی، لائک سینٹرل جیل کراچی جہاں 2400 کی کیپیسٹی ہے اور اس وقت ہمارے پاس 4000 سے زیادہ پرزنر تھے. تو یہاں بڑا مشکل تھا کہ یہاں پہ ہم کوارنٹین کیسے بنائیں کیونکہ نارمل بندوں کو رکھنے کے لیے بھی ہمارے پاس کیپیسٹی نہیں تھی. تو پھر اسی وقت فوراً ہم نے یہ کیا کہ سینٹرل جیل کراچی سے 320 پرزنرز سندھ کی ان جیلوں میں بھیج دیے گئے
جہاں پہ پاپولیشن بہت کم تھی. 320 بندوں کے لیے میں سے تقریباً ہم نے کیا 64 سیلز اور 2 بیرکس وہ ہم نے ایز اے آئسولیشن اور کوارنٹین سینٹر اندر ہی بنا لیا. اور جتنی بھی نئی ایڈمیشن پرزنرز کی ہوتی ہے 2 کہ وہ اسکرین ہو کے آتی ہے. انڈس کی ٹیم تمام کراچی کی جیلوں کے باہر ٹیمیں موجود ہیں. ہر نئی آمد کے پرزنر کو وہ اسکرین آؤٹ کرتے ہیں اور اگر ذرا سا بھی ڈاؤٹ ہوتا ہے تو اس کو ٹیسٹ کے لیے بھجوا دیا جاتا ہے انڈس ہاسپٹل. اگر وہ کلیئر ہوتا ہے تو پھر وہ جیل میں آتا ہے. لیکن جیل میں آنے کے بعد بھی وہ 14 دن تک سنگولر کنفائنمنٹ میں ہوتا ہے. اکیلے سیل میں وہ بندہ رہتا ہے. 14 دن کے بعد وہ سیل میں سے نکل کے نارمل بیرک میں آتا ہے اور وہ بھی بیرک جو ہے وہ ایز آئسولیشن کام کرتی ہے. پھر اگلے 14 دن وہ اس میں رہے گا اور پھر 28ویں دن کے بعد وہ نارمل جیل میں شفٹ ہو جائے گا. جی تو ناظرین، یہ تھا شہر کراچی کا ہفتے بھر کا احوال. اب بڑھتے ہیں شہر اقتدار یعنی اسلام آباد کی جانب اور آپ کو بتائیں گے کہ اسلام آباد میں اس ہفتے کیا ہوتا رہا. رضیہ آگاہ کیجیے ہمارے ناظرین کو. شکریہ قرۃ العین. وزیراعظم عمران خان نے کرونا وائرس کے باعث ملک میں جاری لاک ڈاؤن میں مزید 2 ہفتے کی توسیع کا اعلان کر دیا. اسلام آباد میں نیشنل کوارڈینیشن کمیٹی کے اجلاس کے بعد وزیراعظم عمران خان نے منگل کے روز میڈیا نمائندوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ کرونا وائرس کا پھیلاؤ روکنے کے لیے ہم نے کرکٹ میچ گراؤنڈز، دکانیں، شاپنگ مال، شادی ہال سمیت جہاں بھی لوگ جمع ہو سکتے ہیں ان سب کو بند کر دیا، کیونکہ اگر ایسا نہ کرتے تو وائرس تیزی سے پھیل سکتا تھا. وزیراعظم عمران خان کا مزید کہنا تھا کہ کرونا وائرس کے باعث حکومت نے ملکی معاشی صورتحال کے پیش نظر کاروبار سے متعلق کچھ شعبے کھولنے کا اعلان کر دیا. ملک بھر میں لاک ڈاؤن میں توسیع کی منظوری کے ساتھ وفاقی حکومت نے کاروبار سے متعلق کچھ شعبے نہ صرف کھولنے کا اعلان کیا ہے بلکہ اس حوالے سے کچھ ضوابط بھی طے کیے ہیں. اس حوالے سے بات کرتے ہیں تحریک انصاف کے سینئر رہنما قاضی احمد سے. قاضی صاحب یہ بتائیے گا کہ حکومت کا لاک ڈاؤن میں 2 ہفتے کی مزید توسیع کے فیصلے کی بنیادی وجہ کیا بنی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. رضیہ بہت شکریہ آپ کا، آپ نے اپنے پروگرام میں آج بلایا. دیکھیں ہمیں اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرنا پڑے گا کہ لاک ڈاؤن کے حوالے سے پہلے دن سے جب سے یہ کرونا کا پینڈیمک آیا ہے تو ایک کنفیوژن چل رہی ہے. اس میں جو پرائم منسٹر عمران خان صاحب کا ویژن ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے پہلے دن سے سمارٹ لاک ڈاؤن کی طرف جانا ہے. اب آپ دیکھیں نا، دنیا کے جو ترقی یافتہ ممالک ہیں جن میں یورپین کنٹریز ہیں، جس میں امریکہ ہے، جس میں انگلینڈ ہے، اور بالخصوص میں یہاں پہ آسٹریلیا کا ذکر کروں گا کہ وہ لوگ پہلے دن سے سمارٹ لاک ڈاؤن کی طرف گئے. اور سمارٹ لاک ڈاؤن میں جانے کا بنیادی مقصد یہی ہوتا ہے کہ آپ کا ایک غریب طبقہ جو دیہڑی دار طبقہ ہے اس کے روزگار کے معاملات بھی چلتے رہیں کسی نہ کسی حد تک، اور ساتھ میں جو ایفلوئنٹ کلاس ہے وہ اپنے گھروں میں بیٹھ کر اپنے گھروں تک مقید رہ سکے، اور جو ایک چین ہے اس پینڈیمک کی اس کو کسی طریقے سے بریک کیا جا سکے. قاضی صاحب یہ بتائیے گا کہ وزیراعظم کی جانب سے کھولے جانے والے چند شعبہ جات کے حوالے سے کافی تنقید کی جا رہی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ درست نہ ہوتا کہ تمام شعبہ جات ایک ساتھ ہی کھول دیے جاتے؟ دیکھیں، جہاں تک بات ہے کہ اس کی جو اوپننگ جو کی گئی ہے مختلف شعبہ جات کی، اس حوالے سے جو تنقید کی جا رہی ہے، تو میں تو انفارچونیٹلی کہنا چاہتا ہوں کہ اپوزیشن نے پہلے دن سے تنقید کے علاوہ اور کچھ کیا ہی نہیں. آپ مجھے ایک بات بتا دیں جس میں ہمارے اپوزیشن لیڈر نے یا ہماری اپوزیشن نے کوئی ہمیں جامع العمل دیا ہو، کوئی انہوں نے وائٹ پیپر شائع کیا ہو، کوئی انہوں نے گورنمنٹ کو کوئی پراپر ڈائریکشن دی ہو، کوئی ان کے لیڈرز کہیں پہ دیکھے گئے ہوں جہاں پہ وہ سودا اور سامان لے کر اور غریبوں تک پہنچا رہے ہوں. انہوں نے صرف پروگراموں پہ، اخباروں پہ اور سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے حکومتی فیصلوں کی تنقید کی ہے. ہمارا ملک پاکستان میں اس ٹائم 25% لوگ ایسے ہیں جو غربت کی حد سے نیچے ہیں، اور اس پینڈیمک کے آنے کے بعد ہمیں یہ خوف ہے اور ہمیں یہ ڈر ہے کہ مزید 25% یعنی کہ 50% آبادی اس ملک کی جو ہے وہ غربت کی لکیر سے نیچے آ جائے گی. لیکن چند دنوں میں ماہ رمضان المبارک کا آغاز ہو جائے گا. صدر مملکت کی علماء کرام سے ملاقات بھی ہوئی ہے، تو اس حوالے سے لاک ڈاؤن میں کیا پیش رفت ہے؟ دیکھیں رضیہ، اس میں ایک تو جو پریزیڈنٹ آف پاکستان جناب عارف علوی صاحب کے ساتھ علماء کرام کی میٹنگ ہوئی وہ بڑی سکسیسفل رہی. اس میں معاملات طے پا چکے ہیں اور اس میں سوشل ڈسٹنسنگ اور SOPs باقاعدہ طے کی گئی ہیں کہ ان پیرامیٹرز میں جمعے کی نماز، 5 وقت نماز اور اس کے علاوہ جو نماز تراویح ہے وہ کس طریقے سے ادا کی جائے گی. ہر نمازی کے درمیان 6 فٹ کا فاصلہ رکھا جائے گا، کارپیٹس کو ریموو کیا جائے گا، جو دریاں ہیں یا فرش ہیں ان کو
کلورین سے ان کو باقاعدہ دھویا جائے گا، اور ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کے اوپر ایک فیصلہ ہوا ہے. ابھی انشاءاللہ منڈے کو پرائم منسٹر صاحب بھی علماء اکرام سے ملاقات کریں گے. اور یہاں پہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ جو معاملات طے ہوئے ہیں یہ کنڈیشنل ہیں. جب میں کنڈیشنل کہتا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ گورنمنٹ کے پاس یہ اختیار موجود ہے کہ وہ جب چاہے یہ جو ریلیکسیشن دی گئی ہے اس کو ریورس کر سکتی ہے. لائک وائز جو سیکٹرز اوپن کیے گئے ہیں وہ بھی کنڈیشنلی ہی اوپن کیے گئے ہیں، تاکہ اگر گورنمنٹ دیکھے کہ یہ پینڈیمک کنٹرول نہیں ہو رہا ہے یا اس کا سپریڈ بہت تیزی سے پھیل رہا ہے اور بہت تیزی سے یہ بڑھ رہی ہے بیماری، تو کسی بھی سیکٹر کو کلوز کیا جا سکتا ہے. یہ اختیارات فیڈرل گورنمنٹ کے پاس ہیں. جی شکریہ قاضی صاحب. اسی کے ساتھ یہاں لیتے ہیں ایک مختصر سا بریک، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی نے کنسٹرکشن انڈسٹری کو مراد دینے کے لیے لائے گئے آرڈیننس پر دستخط کر دیے، جس کے بعد اسے قانون کا درجہ حاصل ہو گیا اور اس پر عمل درآمد بھی شروع ہو گیا ہے. نئے قانون کے تحت تعمیراتی منصوبوں میں سرمایہ کاری پر ذرائع آمدن نہیں پوچھے جائیں گے. پاکستان ہاؤسنگ اسکیم میں سرمایہ کاری پر 90% ٹیکس چھوٹ ہوگی. بلڈرز اور لینڈ ڈیولپرز کو خصوصی ٹیکس مراعات ملیں گی. کنسٹرکشن سیکٹر کو انڈسٹری کا درجہ حاصل ہوگا. فکس ٹیکس اسکیم متعارف کروائی جائے گی. بلڈرز اور لینڈ ڈیولپرز کو انکم ٹیکس اور کیپٹل گین ٹیکس کی چھوٹ حاصل ہوگی، جس کے تحت تعمیراتی منصوبوں میں سرمایہ کاری پر ذرائع آمدن نہیں پوچھے جائیں گے. آرڈیننس کے تحت بلڈرز اینڈ لینڈ ڈیولپرز کو یہ سرمایہ 31 دسمبر تک بینک اکاؤنٹس میں جمع کرانا ہوگا. تاہم بلڈرز اینڈ لینڈ ڈیولپرز سرمایہ کو بینک اکاؤنٹ سے نکالنے کے مجاز ہوں گے اور اسے تعمیراتی منصوبوں میں استعمال کر سکیں گے. اسی حوالے سے بات کرتے ہیں معروف ریل اسٹیٹ ڈیولپر راجہ تیمور وحید سے. راجہ صاحب وقت دینے کا بہت شکریہ. آپ سے ایک سوال ہے کہ کنسٹرکشن انڈسٹری کو صنعت کا درجہ دینے والا آرڈیننس تو منظور ہو چکا ہے، یہ آرڈیننس کتنا سود مند ہے اور تعمیراتی شعبے سے جڑے لوگوں کو کیا فائدہ حاصل ہوگا؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی بہت شکریہ آپ کا مجھے دعوت دینے کا. موجودہ صورتحال میں ہمارے پاس ایک یہی آپشن تھا کہ ہم اپنا ریئل اسٹیٹ سیکٹر کھولیں، جس سے ملکہ تقریباً کچھ 70 سے 75 انڈسٹریز ہیں جو اس سے چلتی ہیں. اسی کو ہم نے کھولنا تھا اور یہ ایک مجبوری بھی تھی حکومت کی کہ اسی کو کھول کے آگے لوگوں کے نچلے طبقے کے مزدور طبقے کے لوگوں کو کاروبار فراہم کیا جائے. اس سے دیہڑی دار طبقے کو بھی روزگار ملے گا، بلڈرز اور ڈیولپ کو روزگار کے وسیع مواقع فراہم ہوں گے، ملک کی اکانومی بہتر ہوگی. تیمور صاحب، کورونا کے باعث دیگر شعبہ جات بند ہیں اور تعمیراتی شعبے سے منسلک افراد کی درخواست تھی کہ اس شعبے کو انڈسٹری کا درجہ دیا جائے. یہ بتائیں کہ اس کاروبار سے ملک کی معیشت کو کتنا فائدہ ہوگا؟ انہوں نے ابھی کیا کہ حکومت نے مین اقدام یہ ہے کہ گین ٹیکس جو ختم کیا ہے. گین ٹیکس ختم کرنے کا جو بہترین فائدہ ہے وہ یہ ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آج سے کوئی کہہ لیں کہ اس آرڈیننس کے پاس ہونے سے پہلے کوئی ایک انویسٹر ہے وہ 50 لاکھ روپے اگر انویسٹ کرتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو کوئی 2 لاکھ روپیہ 2.25 لاکھ روپیہ پروفٹ ہوتا ہے. یہ آپ کو میں چھوٹی ٹرانزیکشن بتا رہا ہوں جو 3-4 مہینے کی ہوتی ہے، ٹھیک ہے. چھوٹا انویسٹر جو چھوٹی ٹرانزیکشن کرتا ہے تو اس کو کوئی 2 لاکھ روپیہ پروفٹ ہو تو اس میں سے 1.5 لاکھ روپیہ تو ٹیکس چلا جاتا تھا. اس کو کیا فائدہ ہوا؟ جس کی وجہ سے ساری انڈسٹری تباہ ہو چکی تھی. اب گین ٹیکس ختم کرنے کی وجہ سے یہ ہے کہ انڈسٹری میں لوگوں کا رجحان بڑھے گا، معیشت دوبارہ آئے گی، کیونکہ 60 سے 70% جو آپ کا انویسٹر ہے وہ اوورسیز ہے. اوورسیز انویسٹر کو جب پتہ چلے گا کہ آپ کو اتنا گین ٹیکس کی ریلیف ملی ہے تو وہ پاکستان میں انویسٹ کریں گے. پاکستان کی اکانومی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ انشاءاللہ بہت بہترین ہو جائے گی، اور اگر اس پہ اسی طرح بہترین عمل ہوتا رہا تو پاکستان آنے والے وقتوں میں انشاءاللہ دبئی اور ہانگ کانگ جیسی ترقی کرے گا. انشاءاللہ ملک کی معیشت بہت بہتر ہو جائے گی. لیکن تعمیراتی شعبے کو انڈسٹری کا درجہ دینے پر زمین کی خرید و فروخت پر کتنا اثر پڑے گا؟ جی بالکل بہت اثر پڑنے والا ہے زمین اور جائیداد کی خرید و فروخت پہ، کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ پہلے آپ کہہ لیں کہ ہمارا کوئی پرسان حال نہیں تھا. 2014 سے ابھی تک یہ انڈسٹری بالکل تباہ ہوتی جا رہی تھی، حالانکہ یہ سب سے بڑا سیکٹر ہے. آپ کو پہلے بھی حکومت کو چاہیے تھا کہ اس سیکٹر پہ توجہ دے. کسی بھی حکومت نے اس سیکٹر پہ ویسے توجہ نہیں دی. ہم بڑا عمران خان صاحب کے مشکور ہیں، بڑی پی ٹی آئی گورنمنٹ سے ہماری امیدیں تھیں، تو اللہ کا شکر ہے وہ رنگ لے آئی ہیں کہ انہوں نے ہمیں اتنا اچھا ریلیف پیکج دیا ہے، جس سے اب کہیں کہ جو ہمارے چھوٹے انویسٹرز ہیں، چھوٹے انویسٹرز بھی جو 50 لاکھ سے 1 کروڑ تک کے لوگ انویسٹمنٹ کرتے ہیں ان کو بڑا ریلیف ملے گا. تو اب نچلے طبقے کو بھی اس سے فائدہ ملے گا، یہ نہیں کہ صرف اوپر والے طبقے کو ملے گا. انشاءاللہ مڈل کلاس لوگ بھی اس اسکیم سے بہت فائدہ مند ہوں گے.
جی شکریہ. IMF نے کرونا وائرس کی وجہ سے رونما ہونے والے منفی معاشی اثرات کے تناظر میں پاکستان کے لیے ریپڈ فائنینسنگ انسٹرومنٹ کے تحت 1 ارب 38 کروڑ 60 لاکھ ڈالر کے پیکج کی منظوری دے دی ہے. IMF کے اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ IMF کے ایگزیکٹو بورڈ نے کرونا وائرس کے باعث ادائیگیوں کے فوری توازن کو پورا کرنے کے لیے RFE کے تحت 1 ارب 38 کروڑ پاکستان کے لیے منظور کیا. ایگزیکٹو بورڈ ڈپٹی مینیجنگ ڈائریکٹر اور قائم مقام چیئر جیفر نے کہا کہ وائرس سے پاکستانی معیشت پر نمایاں اثر پڑا ہے. گھروں میں محدود ہونا، عالمی مندی، بیرونی سرمایہ کاری میں غیر معمولی کمی کے نتیجے میں فوری ادائیگیوں کے توازن کی ضرورت بڑھ گئی ہے. اس بنا پر پاکستان کے لیے فوری طور پر قرضے کی گرانٹ منظور کی جا رہی ہے. اسی حوالے سے بات کرتے ہیں ماہر معاشی امور مزمل اسلم سے. مزمل صاحب یہ بتائیے گا کہ IMF کی جانب سے دیے جانے والے قرضے کی پاکستانی معیشت پر کیا اثرات ہوں گے؟ دیکھیں جی، IMF نے جو پاکستان کو قرضہ دیا ہے وہ 1.4 ارب ڈالر ہمیں ملا ہے اپریل میں. اپریل کی اگر آپ کو یاد ہو کہ 10 تاریخ کو ہم جو پچھلے IMF کے پروگرام میں تھے اس کا ہمیں $450 ملین ملنا تھا. لیکن یہ کرونا وائرس کی وجہ سے اور جو حالات ایک دم تبدیل ہوئے وہ اس کی جگہ حکومت کو اب 1.4 ارب ڈالر ملے ہیں. اور یہ اس لیے ملے ہیں کہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے جو حکومت نے جو پیکج دیا ہے، یہ جو ریلیف پیکج دیا ہے، اس کو جو ہے اس سے وہ پیسہ استعمال ہو سکے. حکومت نے لگ بھگ 1200 ارب روپے کا پیکج دیا. IMF سے ہمیں یہ قسط ملنے کے بعد لگ بھگ آپ سمجھ لیں کہ 225 سے 230 ارب روپے ملیں گے جو حکومت فوراً جو ہے ریلیف پروگرام میں خرچ کر دے گی. ساتھ ساتھ جو ہمیں دوسرا ریلیف آیا ہے وہ یہ آیا کہ جو G20 کو جو ہم نے اپنے قرض واپس کرنا تھا اگلے 6 ماہ میں، اس پہ جو ہے ریلیکسیشن مل گئی ہے، وہ اب ہمیں نہیں ادا کرنا پڑے گا. مجموعی طور پہ ہم 700 سے 800 ملین ڈالر ہر ماہ ادا کرتے ہیں. تو یہ تقریباً ہمیں جو ہے 5 سے 6 ارب ڈالر کی جو ہے یہاں سے بھی بچت ہو سکتی ہے. وہ بھی جو ہے حکومت کے پاس جگہ مل جائے گی اور وہ اس پیسے کو حکومت جو ہے ریلیف پیکج کی شکل میں استعمال کر سکتی ہے. اور جی لیکن مزمل صاحب، اگر کرونا وائرس کے باعث ملک کی معیشت ایسی ہی رہی تو کیا ہمیں مزید قرضے کی ضرورت پڑ سکتی ہے؟ اس حوالے سے ہمیں کیا اقدامات کرنے چاہیے؟ دیکھیں، اگر یہ لاک ڈاؤن کو ہم نے اسی طریقے سے رکھا تو ہمیں مزید قرضوں کی کیا مطلب، ہمیں قرضے کی ہی ضرورت رہی. کیونکہ جب ملک کی معیشت اور جب کاروبار ملک کا نہیں چلے گا تو حکومت کے پاس ٹیکس آمدنی یا محصولات کہاں سے آئے گی؟ تو ہم جو ہے یہ لاک ڈاؤن کو زیادہ لمبا عرصہ افورڈ کر ہی نہیں سکتے. اور یہ کہ اس لاک ڈاؤن سے جو ہم نے نقصان کیا، ایک تو ہمیں وہ کور کرنا ہے، دوسرا یہ کہ شاید اگر ہم انٹیلیجنٹ طریقے سے چلیں تو جو کیونکہ پوری دنیا لاک ڈاؤن ہوئی ہے تو ہم ہمارے جو وسائل ہیں مقامی طور پہ اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ہم اپنی کچھ چیزوں کو سدھار بھی سکتے ہیں. بالکل مزمل صاحب صحیح کہا آپ نے. لیکن کیا ورلڈ بینک اور ایشین ڈیولپمنٹ بینک کی جانب سے مزید قرضوں کے ملنے کی بھی امید ہے؟ جی، بولا یہ جا رہا ہے کہ لگ بھگ یہ بھی دونوں ملا کے 1.5 ارب ڈالر دیں گے. اور IMF کی جو آج رپورٹ شائع ہوئی ہے اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ پاکستان کو مزید پیسے جو ہے ان اداروں سے ملیں گے آخری 3 مہینے میں. تو پاکستان کے آنے والے دنوں میں ہم یہ دیکھیں گے کہ زر مبادلہ کے ذخائر جو ہیں وہ پہلے سے زیادہ بہتر ہو جائیں گے. اور دوسرا جو روپے کی قدر جو گر رہی تھی مسلسل، اس میں بھی استحکام آنا شروع ہوگا اور ہو سکتا ہے مضبوط بھی ہو جائے. جی شکریہ مزمل صاحب. کرونا وائرس کے بنا پر پورے ملک میں لاک ڈاؤن طول اختیار کرتا جا رہا ہے. ایسے میں ملک کی معاشی صورتحال تو متاثر ہو رہی ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ صحت کے چند شعبے ایسے بھی ہیں جن کی وجہ سے لوگوں کی زندگی خطرے میں پڑ گئی ہے. ایسا ہی ایک شعبہ تھیلیسیمیا کا ہے. لاک ڈاؤن کی وجہ سے تھیلیسیمیا میں مبتلا بچوں کو بر وقت خون دستیاب نہ ہو پانے کی بنا پر ان کے لیے صحت کے مسائل کھڑے ہو گئے ہیں. ایسے میں اس شعبے میں کام کرنے والے فلاحی ادارے سندس فاؤنڈیشن کی اپیل پر ہزاروں لوگوں نے خون کا عطیہ دیا، مگر خون کے عطیے کے ساتھ ساتھ تھیلیسیمیا کے بچوں کے مسائل کم کرنے کے لیے اس ادارے کو نقد عطیات کی بھی ضرورت ہے. اس حوالے سے بات کرتے ہیں سندس فاؤنڈیشن اسلام آباد کے سربراہ ایئر وائس مارشل ریٹائرڈ آفتاب حسین سے. شکریہ آفتاب صاحب. تھیلیسیمیا میں مبتلا بچوں کے لیے لاک ڈاؤن کے باعث انتقال خون کے حوالے سے آپ کو کیا مشکلات پیش آ رہی ہیں؟ کرونا وائرس نے پوری دنیا کے اندر آلموسٹ تباہی مچائی ہوئی ہے اور ساری کمیونٹیز پہ اس کا اثر ہوا ہے. اور رائٹلی سیٹ کہ تھیلیسیمیا کے مریض جو ہیں وہ سب سے زیادہ افیکٹ ہوئے ہیں، بیکاز ان کو مہینے میں 2 سے 3 دفعہ خون کی ضرورت پڑتی ہے. اور اس کے علاوہ
جو فنڈنگ ہے اس پہ بہت زیادہ افیکٹ ہوا ہے کیونکہ لوگوں کی ڈائیورژنز ہو گئی ہیں ٹورڈز دی کرونا افیکٹڈ پیپل اینڈ راشن اینڈ ادر تھنگس. سو یہ ان دو چیزوں کی وجہ سے افیکٹ ہو رہا ہے اس وقت تھیلیسیمیا کے بچوں پہ. جی آفتاب صاحب، اس مرض سے لڑنا بے شک آسان نہیں. خون کی احتیاط کے علاوہ آپ کو کون سے مسائل کا سامنا ہے؟ خون کے علاوہ جیسے کہ میں نے پہلے مینشن کیا ہے کہ فنڈنگ، کیونکہ خون صرف ایک بیگ جو ہے، اس کے بعد بیگ کی اسکریننگ ہے، خون کی اسکریننگ کے بعد اس کی ٹرانسفیوژن پہ بلڈ ٹرانسفیوژن سیٹس وغیرہ، یہ سارا سامان جو ہے یہ باہر سے امپورٹ ہوتا ہے. فلائٹس بند ہونے کی وجہ سے یہ مہنگا بھی ہو گیا ہے اور ہمارے پاس فنڈنگ کی بھی کمی ہو گئی ہے بیکاز فنڈز دوسری طرف ڈائیورٹ ہو رہے ہیں. لیکن اس مرض میں مبتلا بچوں کے لیے آپ کو ماہانہ کتنے بوتل خون کی احتیاط کی ضرورت پڑتی ہے؟ جی ہمارے پاس سندس فاؤنڈیشن میں اس وقت 6000 کے قریب رجسٹرڈ پیشنٹس ہیں ہمارے مختلف 6 سینٹرز میں، اور ہر مریض کو جیسے کہ میں نے پہلے مینشن کیا ہے 2 سے 3 دفعہ مہینے میں خون لگوانے کی ضرورت پڑتی ہے. تو یہ ہزاروں کی تعداد میں ہمیں بلڈ چاہیے ہوتا ہے ہر مہینے. جی شکریہ آفتاب صاحب. یہ تھا اس ہفتے کا کاسموپولیٹن. امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا. رضیہ خان کو اجازت دیجیے، فیڈ بیک کا انتظار رہے گا. اللہ حافظ.